मसीह यीशु में आप सबको सलाम। कब्र ज़बान की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी ये दुआ है कि खुदा अपने खादम को, उनकी मीडिया टीम को 2021 में कसरत के साथ इस्तेमाल करे और टीवी नेटवर्क की हदूद बहुत बढ़ जाए, आसमानी बरक़ात इन्हें मिलती रहें। और मेरी तमाम व्यूवर के लिए भी दुआ है, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और वो सारी दुआएं जो पिछले सालों में जिनका जवाब नहीं आया, इस साल आप खूब उन बरक़ात को, उन मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। और यकीनन इस बात को याद रखें कि ये साल आपके लिए बरकत और सलामती और खुशी का साथ ठहरेगा। और खुदा के साथ चलते रहेंगे, आपका कनेक्शन उसके साथ बेहतर होता चला जाएगा, तो खुदा की बरक़ात आपकी ज़िंदगी में कभी रुकने नहीं पाएंगी। आइए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम से देखते हैं कुज़ात की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी पहली 6 आयत पढ़ेंगे। और बनी इसराइल ने फिर से खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 40 बरस तक फ़लस्तीनियों के हाथ में कर रखा। और दानियों के घरानों में सुरा नाम एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज़ ना पीना और ना कोई नापाक चीज़ खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उसरा ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नज़ीर होगा और वो इस्राएलियों को फ़लस्तीनियों के हाथ से रहाई देना शुरू करेगा। उस औरत ने जाकर अपने शोहर से कहा कि एक मर्द दे खुदा मेरे पास आया। उसकी सूरत खुदा के फरिश्ता की सूरत की तरह नहायत मुहीब थी, और मैंने उससे नहीं पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। पर उसने मुझसे कहा, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो तो मैं या कोई नशा की चीज़ ना पीना और ना कोई नापाक चीज़ खाना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक खुदा का नज़ीर रहेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा मजमून है ये समसून की ज़िंदगी के बारे में है। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब देखने वालों के लिए ये बायस नसीहत और बायस बरकत ठहरेगा। अजीज़ों, समसून का किरदार एक ज़बरदस्त सूरमाओं में होता है। लंबे लंबे बाल, दलाला का जिक्र, और ये वो शख्स है जिसे रूहानी कुव्वत से मसा किया गया और जिसे जिस्मानी कुव्वत भी बख्शी गई। जब हम समसून के ज़माना की हालात की बात करते हैं तो ये दौर, इसमें बड़ी डार्कनेस थी। यीशुआ के बाद लोग पटरी से उतर गए थे, और कुज़ात 21 बाब में लिखा है, कोई बादशाह ना था और हर कोई अपनी मर्जी से चलता था। कत्ल गारत, ज़नाकारी, जिस्मानी काम, जंसी काम, तलाक, धोखा, ये सारी बातें अपने अरूज पर थी। और जैसे जैसे बनी इसराइल गुनाह करते थे और खुदा किसी न किसी कौम को इन पर चढ़ा लाता, और फिर खुदा ने उस दौर में मोहतरम काजियों को भेजा जो कि इनको रहा करवाते थे। ये काजी
ملٹری لیڈر ہوتے تھے یا سول لیڈر ہوتے تھے، اور جب قاضی مر جاتا تو پھر سے یہ خدا کی نافرمانی کرتے اور پھر سے یہ غلامی میں چلے جاتے۔ تو یہ کئی سالوں تک یہ غلامی کا سلسلہ، نافرمانی کا سلسلہ، خدا کے حکموں کے نافرمانی، یہ کئی دیر تک چلتا رہا۔ جب دعا کرنے والے لوگ دعا کرتے، خدا کسی سرما کو اٹھا دیتا، جب تک وہ زندہ رہتے یہ خدا کے ساتھ چلتے رہتے، جب وہ مر جاتا تو پھر یہ وہی کام کرتے۔ اور جب ہم سمسون کے دور کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی، اور پھر خدا فلسطینیوں کو ان پر چڑھا لایا، اور یہ 40 سال تک ان کے غلام رہے۔ اور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سمسون کو چنا ہے، اور فرشتہ سمسون کی ماں کے پاس آتا ہے اور اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، جو سمسون تھا یہ 12واں قاضی تھا، اور سمسون کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا بیپٹسٹ نے پیدا ہونا تھا تو فرشتے اس کی خبر لے کر آتے ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش پر بھی فرشتے آ کر خبر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون کی پیدائش پر بھی فرشتے اس کی ماں کے پاس آتے ہیں، اور پھر اسے یہ سارا پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کا نذیر ہوگا، خدا کا مسا اس کے زندگی پر ہوگا، اس لیے آپ لوگوں نے کوئی نشہ آور چیز نہیں پینی ہے، اس کے بال نہیں کٹوانے ہیں، وہ کسی مردے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ مخصوص ہوگا اور اس کو دوسروں سے فرق نظر آنا چاہیے، اور اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے رہا کرا سکے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منوہا کی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ سارے باتیں کی اور یہ سارا پیغام سنایا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ باتوں کو وہ بیان نہ کر سکی، اس کے بیان کرنے میں کچھ فرق آ گیا، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون کے باپ نے پھر سے دوبارہ درخواست کی کہ ہمیں بتایا جائے، اور پھر سے وہ سارے جو میسج جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے پھر سے اسے رپیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون کے جو کام ہیں، اس نے کئی بار فلسطینیوں کو مارا، گدھے کے جبڑے سے اس نے 1000 لوگوں کو مارا، فلسطینیوں کو مارا، 300 لومڑیوں کو پکڑا، فلسطینیوں کے کھیتوں کو آگ لگا دی، دجون کے مندر میں سب سرداروں اور لوگوں کو مار ڈالا۔ یہ سارے اس کے جو کام تھے یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک فلسطینی عورت کے ساتھ شادی کر لی، حالانکہ ماں باپ اس سے شادی کے لیے ایگری نہ تھے، چونکہ یہ خدا کا نذیر تھا اور اس کی شادی خدا کے لوگوں ہی میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ضد کر کے فلسطینیوں کے ساتھ جو کہ بت پرست ہے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر رہی ہے، اور یہ خدا کی مرضی کے خلاف تھا۔ اس نے خدا کے کلام کو ڈس اوبے کیا، اور جو کہ نذیر کی خوبی ہونی چاہیے تھی اس کو بھی اس نے ڈس اوبے کیا، اور اس نے سلیمان بادشاہ کی طرح، جس طرح کہ ہم سلیمان بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس نے کئی عورتوں کے ساتھ بیاہ شادی کر لی۔ میرے عزیزوں، یہ اس بات کو یاد رکھیں، ایک ہی آدم ہے اور ایک ہی ہوا ہے اور ایک ہی شادی ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو سمسون ہے یہ بھی پٹری سے اتر گیا ہے، اور اس نے اپنی پسند کو پورا کیا، اس نے اپنی من مانی کی، اور اپنے من مانی سے اس نے یہ ایک غیر قوم لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے علاوہ ہم اس کے بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے مردہ جانوروں کو بھی ہاتھ لگایا، اس میں سے اس نے شہد نکالا اور اسے کھایا، اور جب اس کی بیوی کو جب دوسرے لوگ لے گئے تو بدلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ نقصان ان کو پہنچایا، اور پھر فلسطینیوں نے اس کی بیوی اور اس کے سسر کو بھی جو تھا یہ جلا ڈالا تھا۔ اس کے بعد ہم پھر سمسون کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کسبی کے پاس چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ لیٹا رہا ہے،
اور فلسطین اسے پکڑنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات کو ان کے پھاٹک کو کھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا، اور 40 میل تک یہ اٹھا کر اس پھاٹک کو چلتا رہا۔ سمسون، اس بات کو یاد رکھیں، سمسون کو خدا نے مسح کیا تھا، خدا نے اسے زور دیا تھا، اور خدا نے اسے ایک فزیکلی بھی زور دیا تھا۔ یہ واقعی طاقتور شخص ہے، اس کے اوپر ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جو گروپ تھا فلسطینیوں کا، یہ سب پکڑنا چاہتا تھا، اور وہ جس کی اب اس کی جو بیوی تھی دلائلہ، جس کے پاس یہ رہتا اور سوتا تھا، اب اس کے ذریعے وہ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس کو انہوں نے لالچ دیا ہے کہ تو نے سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دینا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار سمسون کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بار بار جو دلائلہ ہے یہ سمسون سے پوچھتی ہے کہ تیری شہزوری کا راز کیا ہے، تو کیسے پکڑا جا سکتا ہے۔ کبھی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے 7 ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھے تو پھر میں بیکار ہو جاؤں گا۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نئی رسیوں سے جو کبھی کام نہیں ہوں ان سے باندھا جائے، اور مگر یہ بہت سارے آگے سے ٹھیک نہیں بتاتا ہے، بار بار غلط بتاتا ہے۔ فلسطین سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر بار یہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ لیکن آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہ دلائلہ کو بتانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میری جو شہزوری کا زور ہے، میری جو برکت ہے، یہ اس میں ہے کہ میرے جو سر کے بال ہیں وہ کاٹے نہیں گئی ہیں۔ اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو میرا جو زور ہے، میرا جو مسح ہے، یہ جاتا رہے گا۔ میرے عزیز بات کو یاد رکھیں کہ آخر کار یہی ہوا۔ اس نے جب اپنا راز بتایا ہے تو اس کے بعد اس کے پکڑ لیا گیا ہے، فلسطین نے پکڑ لیا گیا ہے، اس کا برا حال بنایا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک بات ہے کہ شیطان ہر روز ہمارے آگے شوگر کوٹڈ گولیاں ڈالتا ہے، اٹریکشن رکھتا ہے، دلکش نظارے رکھتا ہے، خوبصورت خواہشات رکھتا ہے، اور پرپز اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم خدا کی حضور سے نکلیں اور جس کام کے لیے خدا نے ہم کو بلایا ہے وہ کام نہ کریں۔ اور آج بھی بہت سارے سمسون ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے بلایا ہے، جن پر خدا کی برکت ہے، جن پر خدا کا مسح ہے، لیکن آج بھی وہ دلائلہ کی گود میں سو رہے ہیں، اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے میرے عزیزوں۔ اور جب فلسطین اس پر چڑھ آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب اس نے دیکھا کہ دشمن آ گیا ہے تو پھر سے اپنے بالوں کو ہلانے لگا، جھٹکنے لگا، لیکن اس سے خبر نہ تھی، وہاں پر کلام میں لکھا ہے اس سے خبر نہ تھی کہ خدا اس سے لگ ہو گیا ہے۔ واٹ اے سیڈ نیوز کہ اس سے خبر نہ تھی۔ آج بھی شاید بہت سارے لیڈر ہیں، بہت ایماندار ایماندار ہیں جو بڑا چرچ آتے ہیں، بڑے نعرے مارتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ خدا ان سے جدا ہو گیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اور حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ اس سے بڑھ کر کہ بیڈ نیوز ہو نہیں سکتی ہے کہ خدا کا روح آپ سے جدا ہو جائے، خدا کی برکتیں آپ سے دور نکل جائیں، وہ مسح آپ کی زندگی سے دور نکل جائے۔ اس سے بڑھ کر بیڈ نیوز نہیں ہے میرے جسم۔ لیکن یہ سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسی زور میں ہوں، مجھ میں پھر سے وہی طاقت ہے، میں پھر سے اٹھوں گا، فلسطین کو ماروں گا، لیکن نیور نو کہ خدا اس سے جدا ہو چکا ہے۔ آج بھی شاید بہت سارے ہم بعض اوقات ایسے ہی خدمت کرتے ہیں، ہمارے اوپر انائنٹنگ نہیں ہوتی ہے، ہمارے اوپر مسح نہیں ہوتا ہے، خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یسوع مسیح کی قدرت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے جسم میں، یہ جسم میں زور مار رہا ہے، لیکن کہاں؟ فلسطینی سے پکڑ لیا ہوا تھا۔ اور آج بھی شاید بہت سارے، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو ماں کے پیٹ سے چنا گیا تھا، ماں کے پیٹ ہی سے اس کی زندگی میں بلاوا تھا، اور ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس کا مسح اس کی زندگی پر تھا، لیکن ویری سیڈ اس نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی ہے، اور اسے اب یہ بھی نہیں پتا ہے کہ حشمت، خدا کی قدرت اور خدا کا مسح اس کی زندگی پر سے چلا گیا ہے۔ کیا میں بھی تو کہیں ویسے نہیں ہوں؟ آج یہ سوال ہے میرے لیے، یہ سوال ہے ہم سب کے لیے، یہ سوال ہے تمام ویور کے لیے، کیا خدا مجھ سے جدا تو نہیں ہو گیا؟
کیا خدا میرے گھر سے کہیں چلا تو نہیں گیا؟ کیا خدا میرے کاروبار سے کہیں چلا تو نہیں گیا؟ کیا حشمت ہمارے گھر سے اٹھ تو نہیں گئی ہے؟ یہ سوال ہے اور اس پر غور کرنے کی میرے عزیز و ضرورت ہے۔ عزیز اس وقت کو یاد رکھے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، سمسون کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ماں کے پیٹ سے چنا گیا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کی پیدائش پر فرشتوں نے اعلان کیا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کا مشن بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور اس کا یہ مشن تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑانا تھا۔ اس سے ہدایات دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سمسون کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی بھی جگہ پر خدا کے احکام کو ابے نہیں کیا ہے، بلکہ ڈس ابے کیا ہے، نافرمانی کی ہے۔ اور یہ شخص جسم کی خواہشات میں چلتا رہا ہے، ممسوح ہے، لیکن جسم کی خواہشات کا اس پر کنٹرول ہے۔ یہ روح میں نہیں چل رہا، یہ کلام میں نہیں چل رہا، بلکہ خواہشات، اور بالخصوص وہ سیکسول خواہشات اس کے اندر ہے۔ یہ لسٹ سے، یہ جنسی خواہشات سے بھرا ہوا شخص ہے، اور یہ غلط لوگوں کے ساتھ اس کی سوسائٹی ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول ہے، اور مینی ٹائم اس نے خدا کے حکم کو بار بار ڈس اوبے کیا ہے۔ ایماندار کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایماندار جو بلائے گئے ہیں، جنہوں نے توبہ کر لی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی دے لی ہے خدا کو، جو خدا کے گھر میں جاتے ہیں، جو صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں اپنے آپ کو ہر روز چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان مجھے لوریاں تو نہیں دے رہا ہے، کہیں میں خدا کے حکموں کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ ہماری زندگی میں میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی ناتن ہونا چاہیے جو ہمیں چیک کرتا رہے، ہمارا کوئی روحانی باپ ہونا چاہیے جو ہماری گائیڈ لائن دیتا رہے، یا جو ہمیں کہتا رہے کہ تو اس جگہ پر غلط ہے، تو اس جگہ پر غلط ہے۔ لیکن یہ کسی کے اختیار میں شخص نہیں ہے، نہ یہ خدا کے اختیار میں ہے، نہ یہ ماں باپ کے اختیار میں ہے، کسی کی ذمہ داری میں یہ شخص نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے جو جی چاہتا ہے یہ شخص کرتا رہا ہے۔ اس کے اندر میرے عزیزوں ایک بڑی جو لسٹ اسے دی گئی تھی، اس لسٹ کو ہمیشہ اس نے ڈسمس ہی کیا ہے، ہمیشہ اگنور کیا ہے، خدا کے کلام کو ابے کیا۔ شیور پرستی، یہ سیکسول چیزیں اس میں بار بار زور ماری۔ آج شاید کئی لوگوں کی یہی حالت ہے، شاید بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اندر سے شاید تعلقات کسی کی اور کے ساتھ ہیں، اندر سے شاید ریلیشن کسی اور کے ساتھ ڈیولپ کر رکھے ہیں۔ بعض اوقات لیڈرز بھی اس سے کرتے ہیں، ایماندار بھی ایسا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بات کو یاد رکھیں، ہر ایک چیز خدا کی نظر میں ہے، یہ شخص بھی خدا کی نظر میں تھا، اور آخرکار ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کسبی عورتوں کے ساتھ بھی اپنا رابطہ رکھا ہوا ہے، غیر قوموں کے ساتھ کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کا سورما تھا، یہ کس طرح کا سورما تھا۔ نہ اس نے والدین کے حکام کی قدر کی ہے، اور نہ وہ ہدایات جو اسے دی گئی ہیں، نہ اس کی اس نے قدر کی ہے، بلکہ یہ دنیا کی لذتوں سے، خواہشات سے بھرا ہوا، اور یہ اپنی خدمت کو اور اپنی مخصوصیت کو برباد کر رہے ہیں۔ خدا نے آپ کو بلایا ہے، خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے بلایا ہے تو خدا نے درست کیا ہے۔ آپ سب چنے ہوئے ہیں، بے شک آپ پاسٹر، لیڈر، مبشر، ڈیکن ہیں یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بٹ یو آر چوزن پیپل، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ خداوند نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں، خدا نے آپ کو خدمت دی ہے، خدا نے آپ کو مسح کیا ہے، خدا نے اپنا پاک روح آپ کے لیے بھیجا ہے، اس لیے آپ انائنٹڈ لوگ ہیں، خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، اور اس انائنٹنگ کو، اس خدمت کو جو خدا نے میرے اور آپ کے اندر رکھی ہے، دنیا کی وجہ سے کبھی ہمیں اسے برباد نہیں کرنا چاہیے، خواہشات کے پیچھے کبھی اسے کھونا نہیں چاہیے۔ لیکن سمسون کی زندگی میں اسی پرابلم کو ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ اس کی زندگی میں موجود ہے۔ کہیں یہ اپنی بدلے سے بھرا ہوا شخص ہے، معافی اس کے اندر نہیں ہے، بیوی کا بدلہ لے رہا ہے، آنکھوں کا بدلہ لے رہا ہے، دنیا سے بدلہ لے رہا ہے، من مرضی کر رہا ہے۔ اس نے اپنے اندر خدا کے کام کو ہونے ہی نہیں دیا، اس نے اپنی مرضی کو پورا کیا ہے، اس نے خدا کے مشن کو میرے عزیزوں اس نے پورا نہیں کیا۔ اس کا مشن تھا کہ یہ بنی اسرائیل کو چھڑائے، لیکن اس نے نہیں چھڑایا،
اس نے بنی اسرائیل کو نہیں چھڑایا ہے، بلکہ یہ تو بس اپنے ہی چکر میں لگا رہا ہے، اس نے اپنی مرضی کو پورا کیا ہے۔ خدا کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نظر ہی نہیں آتا ہے۔ حالانکہ کیسا ایک شخص ہے، کتنا باپ برکت شخص ہے، جس کی پیدائش پر فرشتے اعلان کر رہے ہیں، اس کے ماں باپ کو ہدایت دی جا رہی ہے، لیکن یہ شخص اس طرف آیا ہی نہیں، شروع ہی سے نہیں آیا ہے۔ اور یہ بڑی مطلب یہ ایسا شخص ہے جسے بالکل ایک مین لیس بندہ، پرپز لیس بندہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں، اپنے مقصد سے، اپنی بلاہٹ سے بالکل پیچھے ہٹا ہوا ہے۔ آج بھی شاید کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے بنایا ہے، لیکن شاید آج وہ نوکری کر رہے ہیں، خدا کا پرپز پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آج شاید بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا نے ماں کے پیٹ ہی سے چنا تھا، لیکن شاید روپے پیسے کی خاطر وہ غلط چیزوں میں پڑ گئے ہیں، اصل تعلیم کو بلا دیا ہے، خدا کے کلام کی تعلیم پیش بس اپنا خرچہ پانی پورا کر رہے ہیں، اپنی من مرضی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ ان میں سے سمسون بھی ایک ہے۔ آج بھی بہت سارے سمسون ہیں جو کلیسیاؤں کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خدا کے پرپس کو پورا نہیں کر رہے۔ ہمارا پرپس ہے ہم غیر قوموں تک انجیل سنائیں، ہمارا پرپس ہے ہم بچیں اور بچائیں، ہمارا پرپس ہے کہ ہم دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں، بلکہ ہماری ڈیسٹینیشن آسمان ہے۔ آپ کی ڈیسٹینیشن، آپ کی منزل آسمان ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا نے ختم ہونا ہے، اس کی چیزوں نے ختم ہونا ہے، اس کی خواہشات نے ختم ہونا ہے، صرف قائم رہے گا نیا آسمان، نئی زمین، اور وہ ابدی زندگی میں اور یسوع پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں، فلسطینیوں کے ساتھ یہ اس کے دلائلہ ہنی، اس نے اس کا بیڑا گر کر دیا۔ یہ من مانی اتھارٹی کو قبول کرنے والا شخص 20 برس تک یہ قاضی رہا ہے، 20 برس تک میرے عزیزو یہ قاضی رہا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں، 11واں باب پڑھتے ہیں، تو ان سورماؤں میں سمسون کا نام ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اس کا نام ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے پکڑا گیا ہے، جب فلسطینیوں نے پکڑ لیا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ فلسطینیوں کے لیے تماشا کر رہا ہے۔ اب فلسطینیوں کے لیے تماشا کر رہے ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر شیطان کے ساتھ ہیں۔ دو ہی قوتیں ہیں، یا تو شیطان ہے تو یا تو خدا ہے، یا ہم خدا کے ساتھ ہیں یا ہم شیطان کے ساتھ ہیں۔ اگر خدا کے ساتھ ہے تو خدا کا کام کر رہے ہیں، اگر شیطان کے ساتھ ہے تو شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ اب فلسطین شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اب اس مخصوص شخص کو فلسطین نے کیا کیا ہے؟ اسے باندھا ہوا ہے اور اسے اندھا کر دیا ہے۔ ابلیس ہماری آنکھیں بند کر دیتا ہے، گناہ ہماری آنکھیں بند کر دیتا ہے، زنا کری، حرام کری، نشہ بازی، نفرت ہماری آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اور ہمیں نہ خدا نظر آتا ہے، نہ اس کا کلام نظر آتا ہے، نہ اس کے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ بدلے سے برا شخص ہے، لیکن اب فلسطینیوں کے ہاتھ پہ ہیں، اور فلسطین نے اندھا کر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں، ابلیس آج بھی کسی نہ کسی فلسطینی کو ہماری زندگی پر چڑھا لاتا ہے، اور وہ ہمیں اندھا کر دے۔ کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی بری عادت ہماری زندگی میں ہوتی ہے جو کہ ہمیں اندھا کر دیتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا ہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید پھر سے وہی بال ہیں، پھر سے وہی چیزیں ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسے خبر نہ تھی کہ خدا اس سے جدا ہو چکا ہے، شاید کہ خدا پھر ان کے لیے آٹا پیس رہا ہے، چکی پیس رہا ہے، آٹا بنا رہا ہے، ان کو روٹیاں کھلا رہا ہے۔ واٹ اے سیڈ سٹوری ہے کہ وہ شخص جس کا مشن کچھ اور تھا، بنی اسرائیل کو چھڑانا، خدا کی بادشاہت کو قائم کرنا، لیکن اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دشمن کے لیے روٹیاں بنا رہا ہے ممسوح ہے، یہ بچپن ہی سے روح سے ممور ہے، بچپن ہی سے انائنٹڈ ہے، کتنی خوبصورت اس کی پیدائش ہے، لیکن کیا کریں میرے عزیزو، بعض اوقات ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس سے میں اس موقع پر آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، جبکہ نیا سال ہے، نئے سال کی شروعات ہے، اگر ہم بھی کسی دلالہ کے ہاتھ میں پڑ چکے ہیں، دلالہ سے میری مراد کوئی عورت نہیں ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، دلالہ سے میری مراد یہ دنیا کی خواہشات ہیں، یہ دنیا کی مصروفیت ہے۔ اگر آپ نے خدا سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس کے گھر میں جانا چھوڑ دیا ہے،
दुआ करना छोड़ दिया है, कलाम को एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है, कलाम को पढ़ना छोड़ दिया है, खुदा को देना छोड़ दिया है, आप अपने कामों में मसरूफ हो चुके हैं, आपकी जिंदगी में खुदा को दर्जा नहीं है, खुदा के काम को दर्जा नहीं है, तो मैं इस मौका पर फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि फिर से खुदा के साथ अहद बांधे, अपनी कमजोरी का इकरार करें, यीशु के खून का मांगे। यीशु मसीह के खून में कुदरत है, यीशु के नाम में कुदरत है, और यीशु का नाम सब नामों से आला है। और यीशु इसलिए आया हमारी बीमारियों को उठा ले, यीशु इसलिए आया हमारे दुखों को उठा ले, हमारे लानतों को उठा ले, हमारे गुनाहों को उठा ले। चूंकि हमने पिछले दिनों में ईद विलादतुल मसीह को मनाया है, और यकीनन आप इस बात को याद रखें, अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे रखी है और फिर से किसी वजह से बरगश्ता हो चुके हैं, ये कमजोरियां आ चुकी हैं, तो मैं इस नए साल के मौका पर आपको ये दावत देना चाहता हूं कि फिर से खुदा की हजूरी में आ जाए, फिर से खुदा के मज़बा पर आ जाए, फिर से खुदा की हजूर में खड़ा कर लें, और फिर से खुदा आपको रिस्टोर करने के लिए तैयार है, फिर से खुदा आपको बरकत देने के लिए तैयार है। और शमशोन के बारे में लिखा है कि फिर से उसके जो बाल थे ये बढ़ने लगे हैं। रेस्टोरेशन हम यहां पर देखते हैं, बहाली यहां पर देखते हैं। इस बात को याद रखें, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके हम साथ चलते हैं, जिसके फजल की बदौलत आज हम नए साल में दाखिल है, वो हमें रिस्टोर करने की कुदरत रखता है, वो हमें बरकत देने की कुदरत रखता है, वो हमें मौजात देने की कुदरत रखता है। और अगर आप किसी वजह से कमजोर पड़ चुके हैं, इस कोरोना के हालात ने आपको वीक कर दिया है, आपका रिलेशन खुदा के साथ वीक हो चुका है, तो फिर से एक नया जोर हासिल करें, फिर से एक नई बरकत हासिल करें। 2021 खुदा ने आपके लिए सलामती का, तरक्की का, बढ़ोतरी का और मौजात का साल रखा है, और यह साल पहले से बढ़कर ईमानदारों के लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा, ईमानदारों के लिए सुपरनेचुरल चीजें लेकर आएगा, और ईमानदार एक नए लेवल में हर रोज दाखिल होंगे। लेकिन वो लोग जिनका तल्लुक खुदा के साथ होगा, और जो खुदा के अब्बर के नीचे रहेंगे, जो खुदा की हजूरी के नीचे रहेंगे, उनके लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी, और उनकी जिंदगी में किसी किस्म का घाटा नहीं होगा। ये कलाम मेरे अजीजों आपके लिए। लेकिन इससे पहले कि अगर हम किसी दलाला के हाथ में हैं, और हम किसी कस्बी के हाथ में हैं, अगर हम किसी नजायज तलकाल में पड़े हुए हैं, या अगर हम किसी दुनिया के दौर में लगे हुए हैं, तो वक्त है हम अपनी गुनाह, अपनी कमजोरी का इकरार करके यीशु के खून से धुलकर फिर से उसके साथ चलना फिरना शुरू कर दे। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे इस कलाम के लिए। खुदा बाप इकरार करते हैं अपनी कमजोरियों का, अपने गुनाहों का, और खुदा मिन्नत करते हैं जिस किसी ने अपने गुनाह और कमजोरी का करार किया है, जिस टीवी को देख रहे हैं, आई यीशु अपने लहू से धो डाल, और कोई गलत राह पर है तो तेरे फजल की बदौलत वापस आ जाए, और खुदा तो उसकी जिंदगी में रेस्टोरेशन हो जाए, बहाली, बरकत और मिरेकल आ जाए यीशु मसीह के नाम से। जो लोग भी तेरे दुआ कर रहे हैं इस पैगाम को सुनकर, उन्हें बरकत दे, उन्हें बहाल कर दे, उनके लिए मौजात जारी हो जाए। ऐ खुदा, मैं ये भी दुआ करता हूं कि खुदा के खादम, उनके खानदान और इस टीवी नेटवर्क को बहुत बरकत दे। ये तेरे खेत में खूब तेरे जलाल के इस्तेमाल हो, आसमानी जमीनी बरकत इन्हें घेर ले, रूह कुदरत की कुदरत इन्हें घेर ले, बड़ी बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और फिर से नया साल 2021 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।